अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर सऊदी अरब के रोड पर ड्राइव करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान में सोचा जाए तो मैं अक्सर लाहौर से कोयटा तक का लंबा सफ़र करता था। ये तकरीबन 16 से 20 घंटे का सफ़र होता था, मौसम और ट्रैफिक के मुताबिक। एक दफ़ा मैं एक रेस्ट एरिया पर रुका ताकि ज़रा पाँव सीधा करूं और वाशरूम का इस्तेमाल करूं और शायद कुछ ठंडा ले लूं। जब मैं बाथरूम गया तो 3 मजबूत और दाढ़ी वाले आदमी वहाँ मौजूद थे, कमर से नीचे बिल्कुल नंगे और आपस में अजीबोगरीब हरकत करते हुए। शायद वो नशेड़ी थे। मैं उन्हें देखता हूँ। 2 ने मुझे देखा, लेकिन तीसरा वही काम करता रहा। शायद वो कुछ अपनी नशियावर चीज़ बना रहा था। खैर, सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे जहन में बस ये ख्याल आया कि ये फर्श कितना गंदा होगा। एक और वाक़या उस वक्त का है जब मैं रात के वक्त ड्राइव कर रहा था और अचानक गाड़ी से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीज़ नीचे अटक गई हो। रात के 2 बज रहे थे। मैं एक रेस्ट एरिया में रुक गया जो रोशन था। मेरा दोस्त जो कि साथ वाली सीट पर ही सो रहा था, उसे उठाया, उसे बताया और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले। हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ कोई और गाड़ी नहीं थी, लेकिन इस इलाके में बच्चों के अगवा और ट्रैफिकिंग के किस्से आम थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि जाकर देखा जाए। हम फ्लैशलाइट लेकर आवाज़ की तरफ चल दिए जो वॉशरूम से आ रही थी। जब हम करीब पहुँचे तो मालूम हुआ ये आवाज़ औरतों के बाथरूम से आ रही है, एक हल्की सी रोने की आवाज़। हमने सबसे बुरा सोच लिया। जब अंदर गए तो सोचा कि कोई बच्चा शायद मार खाया हो या कुछ और बुरा हुआ हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो आवाज़ बरकरार थी जो क्लियरली बाथरूम से आ रही थी। हमने लाइट्स ऑन की, हर स्टॉल चेक किया, कचरा देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर हमने ये देखना शुरू किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या ये छुपी हुई स्पीकर है? क्या हम किसी टीवी शो का हिस्सा तो नहीं बन रहे? मेरा दोस्त एक स्टॉल के ऊपर चढ़कर वहाँ की छोटी सी खुली हुई हवादारी को बंद करता है और आवाज़ फ़ौरन बंद हो जाती है। वो दोबारा खोलता है, लेकिन आवाज़ वापस नहीं आती। हम एक दूसरे को घूर के देखते रहे। फिर अचानक बिना छुए ही वो खिड़की ज़ोर से बंद हो जाती है। हम फ़ौरन बाथरूम से निकलते हैं। जैसे ही हम गाड़ी के पास फिर से आए, आवाज़ दोबारा 10 सेकंड के अंदर शुरू हो गई। हम फ़ौरन पार्किंग से निकल गए, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ अभी भी आ रही थी। इस बार कुछ दूर जाकर हम एक और ट्रक स्टॉप पर रुके जो काफ़ी रोशन था उसके मुकाबले, जहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी थे। हमने गाड़ी के नीचे देखा तो एक लाल और चांदी रंग का मेटल का टुकड़ा अटका हुआ था जो रोड और गाड़ी के दरमियान फंसा हुआ था, तकरीबन आधा ही इंच ऊपर ज़मीन से, जिससे कि हम अगर ट्रक में बैठे होते तो वो यकीनन ज़मीन से टकरा रहा होता। हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। तो हमने सोचा कि वापस जाकर किसी मैकेनिक से निकलवा लेते हैं। एक हफ़्ते बाद जब मैं मैकेनिक के पास गया तो पता चला ये टुकड़ा किसी बच्चे की ट्राईसाइकिल का हिस्सा था। वो हिस्सा जहाँ बच्चे पीछे खड़े होकर राइड करते हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन ये दोनों लम्हे मेरे लिए बहुत ही डरावने थे। मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं रोज़ाना अजीबोगरीब और डरावनी चीज़ें देखता हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं एक लॉन्ग रूट पर था। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और मुझे अपनी आधा घंटा ब्रेक लेनी थी। मैंने अपना ट्रक एक खुली जगह पर रोका, अपना ब्रेक लॉक किया और ख़ुद के लिए एक सैंडविच बनाया। जब मैं सैंडविच खा रहा था तो देखा कि एक गाड़ी मेरे ट्रक के पीछे आई और रुक गई। पहले मुझे कोई खौफ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक शख्स उस गाड़ी की हेडलाइट्स में नज़र आया।
وہ میرے ٹریلر کے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے آیا اور ہاتھ سے میرے ٹریلر کو چھونے لگا۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اپنے سلیپر سے پسٹل نکالی، ریڈی کی، مگر کمر میں رکھ لی اور ٹرک سے باہر آیا۔ میں کچھ قدم پیچھے گیا، ہاتھ پسٹل پر رکھا ہوا تھا اور فلیش لائٹ اس شخص پر ڈالی۔ وہ ایک عجیب سی شکل والا آدمی تھا، گندا سا، سفید کوٹ پہنے ہوئے، بالوں میں الجھن سی تھی اس پہ اور گنجا تھا۔ وہ میرے ٹریلر سائڈ کو کچھ رگڑ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے رکنے کو کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور بغیر نظر ہٹائے میرے قریب آنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف چلتے چلتے ٹرک کے دروازے تک گیا، دروازہ کھولا، اندر گیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ آدمی ٹرک کے پاس آیا، مسکراتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ جیسے ہی بریک ختم ہوئی اور میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، ٹرک اچانک ہل گیا۔ میں ڈرائیور سائڈ کے مرر میں دیکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب پیسنجر سائڈ کا مرر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ٹرک کے سٹیپ پر ایک پرانی چڑیل جیسی عورت کا چہرہ میرے شیشے سے چپکا ہوا تھا۔ ہنس رہی تھی، دانت تو سارے ٹوٹے ہوئے تھے، گردن لیفٹ سے رائٹ ہلتی جا رہی تھی اور اس کی سانس سے شیشہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے جیسے سیٹ کے اندر سما گیا ہوں، لیکن یہ سب ختم نہیں ہوا۔ وہ آدمی ڈرائیور سیٹ کے سٹیپ پر چڑھ گیا اور میرا شیشہ چاٹنے لگا۔ چڑیل ہاتھ سے شیشے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ وہ آدمی چلانے لگا کہ دروازہ کھولو۔ اب مجھے اصلی خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے پسٹل نکالا اور جیسے ہی اسے نکالا، چڑیل فوراً غائب ہو گئی، لیکن وہ آدمی ہنسنے لگا، جم کرنے لگا اور نیچے زمین پر اتر گیا۔ میں فوراً ٹرک چلایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا یہ تھا کہ مجھے پیچھے کوئی ہیڈ لائٹس نظر نہیں آئیں میرا پیچھے کرتے ہوئے، شکر تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہوئی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار جو کہ پیشے سے ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور ہے، انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جو نہ صرف ان کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا، بلکہ سننے والے کے لیے بھی ایک ٹھنڈا سا جھٹکا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ بہاولپور سے رحیم یار خان کے درمیان رات کے وقت سامان لے کر جا رہے تھے۔ رات کا وہ حصہ تب جب سڑکوں پر زندگی کا نام و نشان نہیں رہتا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی روشنی، صرف اندھیرا اور ٹرک کی انجن کی گھرراہٹ۔ راستہ پرسکون تھا مگر کچھ عجیب سا تھا اس ہوا میں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چولستان کے قریب ایک لمبے اور سیدھے راستے پر ٹرک چلا رہے تھے تو ان کی نگاہ اچانک ایک شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے پر تنہا چل رہا تھا۔ اس نے کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو کچھ پرانی اور دھول بھری سی لگ رہی تھی، جینز بھی گندی سی تھی، کچھ دیر پہلے کہیں گیلی مٹی سے گزرا ہو جیسے۔ اس کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور چلنے کا انداز بے چین تھا، جیسے وہ کسی سے بھاگ رہا ہو یا کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ انہوں نے پہلے تو اس منظر کو ایک معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے ہی ٹرک آگے بڑھا کچھ دیر بعد اسی شخص کا پھر سے نظر آنا انہیں ہلا گیا۔ اس بار وہ ان کے ٹرک کے راستے کی دوسری طرف چل رہا تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے دیکھا تھا، ایک ہی پہناوا، وہی چہرہ، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی سوزش اور گھبراہٹ اٹھ رہی تھی۔ وہ شخص کسی انسان سے زیادہ ایک سائے کی طرح لگ رہا تھا، ایسا سایہ جو روشنی کے بغیر بھی صاف دکھائی دے رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں صرف ٹرک کی آواز اور کبھی کبھار دور کہیں سے آنے والی رات کی جانوروں کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص کو سامنے دیکھا تو ان کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو جیسے۔ اس شخص کی چال بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی نے ریوائنڈ اور پلے بٹن بار بار دبا کر اسے ایک ہی جگہ سے چلا دیا ہو۔ جب چوتھی بار اس شخص کا سامنا ہوا تو ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے ٹرک ایک
پرانے پیٹرول پمپ کے قریب روکا جو سالوں سے بند تھا، اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچا۔ شاید یہ سب نیند کی کمی اور ذہنی تھکان کا اثر ہو۔ ان کا خیال تھا جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام لینا چاہا، ایک اچانک اور زبردست نوک نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی کہ ٹرک کا پورا دروازہ لرز گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شخص نے نوک کیا وہ وہی آدمی تھا، لیکن اس دفعہ اس کا چہرہ شیشے سے اتنا قریب تھا کہ اس کی آنکھیں ان کی آنکھوں سے مل رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ انسانیت تھی، نہ غصہ، صرف ایک سوز، ایک ٹھنڈک اور ایک عجیب سا خیال، جیسے وہ آنکھیں کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد جیسے ان کا رویہ تو بدل ہی گیا ہو۔ ایک وقت تھا کہ وہ ہر راستہ، ہر شہر بنا دیری کے چلا کرتے تھے، لیکن اس رات کے بعد سے انہوں نے اس روٹ سے گزرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے اگر اس سڑک کا ذکر بھی کیا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ اب وہ اس جگہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ سوچئے، آپ بھی امیجن کریے، ایک شخص جس کو آپ سفر کے دوران دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسے آپ پھر اپنے آگے پاتے ہیں، حالانکہ وہ پیدل چل رہا ہو اور آپ گاڑی میں ہوں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے وہ اکثر چپ ہو جاتے ہیں یا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے کسی نے ان کے زخم پر انگلی رکھ دی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، نہ بیان کی جا سکتی ہیں، اور میں ان پر شک نہیں کرتا، کیونکہ 2017 میں جب میں خود اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے بھی ایک ایسی چیز محسوس ہوئی تھی جو شاید میری زندگی کا رخ بدل سکتی تھی اگر میں اس وقت ٹرک میں اکیلا نہ ہوتا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرے دادا، جو کہ ایک وقت میں پاکستان ایئر فورس کا حصہ رہ چکے ہیں، اپنی فوج کی زندگی کے چند واقعات ایسے انداز میں سناتے تھے کہ سننے والے کی رگوں میں ٹھنڈک اور خوف دونوں اتر جاتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو ان کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سرگودا بیس پر تعینات تھے۔ ایک سرسراتی سردی کی رات تھی اور وہ ایک لمبی ڈیوٹی کے بعد بیس واپس جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس راستے کو روشن کر رہی تھیں۔ اچانک ان کی نظر روڈ کے ایک کونے پر پڑی، جہاں ایک عورت خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا لباس عام لباسوں سے مختلف تھا، ایک لمبا سا سفید اور پرانا جیسا لہنگا جو ہوا میں اثرداری کے ساتھ ہل رہا تھا۔ اس کی موجودگی ایک بے چینی تھی، لیکن چہرہ بالکل بے مسرت اور بے جان۔ دادا نے پہلے تو سمجھا کہ شاید کوئی مسافر یا مدد کی محتاج ہوگی، اس لیے انہوں نے فوراً گاڑی موڑ کر اس جگہ دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے اسے پچھلے کچھ منٹ میں دیکھا تھا۔ لیکن جب واپس اسی مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ عورت، نہ اس کے قدموں کا نشان، نہ کپڑوں کی ہلکی سی ہلچل، کچھ بھی نہیں، جیسا وہ وجود صرف ایک لمحے کے لیے تھا، پھر ہوا میں گھل سا گیا ہو۔ ایسے اچانک غائب ہو جانے نے ان کے ذہن میں عجیب سا خوف بھر دیا۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آس پاس کے علاقے میں اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو ادھر ادھر گھمایا اور انہوں نے ہر کونے میں جھانک کر دیکھا، ہر جھاڑی، ہر درخت، ہر ایریا میں اس عورت کا کوئی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے اس عورت کو ڈھونڈنے کی پریشانی نہیں تھی دادا جی کو، انہوں نے اپنا جو خوف تھا شاید وہ ختم کرنا تھا اسے ڈھونڈ کے۔ کچھ وقت گزر گیا لیکن وہاں صرف خاموشی ملی، اور اس خاموشی میں چھپی ہوئی ایک عجیب سی گردش، جیسے ہوا میں کوئی راز چھپا ہو۔ تھک ہار کے دادا نے بیس واپس جانے کا رخ اختیار کیا، مگر رات کا وہ سفر اب پہلا جیسا نہیں رہا۔ ان کے دل میں بے چینی، ذہن میں سوال اور جسم میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔
شاید وہ اسی گھبراہٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے انہیں ڈھونڈ کر۔ جب وہ دوبارہ گاڑی چلا رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے اندر سے کوئی آواز نکل کر کہہ رہی ہو، لائن تبدیل کرو۔ ان کے سامنے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس اندر کی آواز پر بھروسہ کیا اور بنا دیر کیے لائن چینج کر لی۔ اسی وقت کچھ سیکنڈز کے اندر ایک بڑا ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزرا۔ وہ ٹرک جیسے بالکل رکا ہوا تھا، انجن بند سا لگتا تھا، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس میں کسی قسم کی وارننگ لائٹ یا ریفلیکٹر بھی نہیں تھے۔ اگر دادا پہلے والی لائن میں رہتے تو ان کی گاڑی سیدھا اس ٹرک سے ٹکرا جاتی یقیناً، اور وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات بن سکتی تھی، خدا نخواستہ۔ اس واقعے نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سفید لباس والی عورت نے نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا صرف ایک تصادف نہیں تھا، وہ اسے ایک پیغام سمجھتے تھے، ایک ایسی نشانی جو انہیں اس ٹرک کے فیٹل ایکسیڈنٹ سے بچا گئی۔ ان کو یقین ہے کہ وہ کوئی انسانی وجود نہیں تھا، بلکہ کوئی روحانی ہستی تھی جو کسی طریقے سے ان کی زندگی میں ایک لمحہ بنا کر آئی اور ایک بڑی مصیبت سے ان کو بچا پائی۔ دادا نے یہ کہانی زندگی میں صرف چند لوگوں سے ہی شیئر کی ہے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ایسے راز ہیں جو صرف احساس کی بنیاد پر سمجھے جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ راز ایسی منزلوں تک لے جاتے ہیں جہاں صرف یقین کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں چکری چوک راول پنڈی کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر رکا۔ شام کا وقت تھا اور میں نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں اور پاس کے ایک چھوٹی سی دکان سے کھانے کا کچھ سامان لے آؤں۔ جب میں اپنی گاڑی میں آرام فرما رہا تھا تو موبائل چیک کر رہا تھا تو اچانک کسی نے میرے دروازے پر دستک۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی حالت میں عورت سامنے کھڑی تھی، جس کا چہرہ دھوپ اور تھکان سے جھلتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال کے قریب لگ رہی تھی، اور حال دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے سڑک پر رہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں حیران اور پریشان ہوا اور پوچھا کہ کیسے۔ بغیر کسی جھجک کے اس نے مجھے اپنی عورت ہونے کی خاص خدمات پیش کی۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، تو میں نے اسے مضبوطی سے منع کر دیا اور کہا کہ چلی جائے۔ میں نے سوچا کہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا اور وقت گزرا، لیکن اس واقعے کی بیزاری میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میری گھبراہٹ بڑھ گئی جب کسی نے زبردستی میری گاڑی میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس بار جس شخص نے یہ کوشش کی اس نے اسکریم والی ماسک پہنی ہوئی تھی، جو فوراً ہی خوف پیدا کر گئی۔ میں نے فوراً ریئیکٹ کرتے ہوئے اس شخص کو دھکے دے کر باہر گرا دیا اور دروازہ جلدی سے لاک کر لیا، لیکن مجھے پوری طرح یقین تھا کہ یہ وہی عورت تھی، کیونکہ اس کا لباس بھی ویسا ہی تھا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا، یہ سمجھ کر کہ خطرہ اب چلا جائے گا، لیکن رات کا اصلی خوف ابھی باقی تھا۔ جب میں نے موٹر وے پر واپس ڈرائیو شروع کی تو دوسری ڈرائیورز نے ہارن بجانا اور اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ تو گاڑی کے پیچھے کی طرف بار بار اشارہ کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر اگلے کسی محفوظ جگہ پر رک گیا، ٹارچ لے کر گاڑی سے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا، اور تبھی میری نظر اسی عورت پر پڑی۔ وہ میری گاڑی کے پیچھے چپکی ہوئی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے گاڑی کے پیچھے چپک گئی تھی۔ جب میں نے پیٹرول پمپ سے ڈرائیو کرنا شروع کیا، یہ منظر اتنا حیران کن تھا اور خوفناک تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ اس کی اصل نیت کیا تھی یہ مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ شاید وہ کسی طرح سے
کیبن میں گھس کر میرے پیسے اور ٹریلر کا سامان چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے شک ہے کہ اس کے ساتھی بھی آس پاس ہی چھپے ہوں گے اس جگہ پر۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس کی اصل نیت کا پتہ چلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔